अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। नाज़रीन किराम, कल की वीडियो में हमने तफ़सीलन ये अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद समझने के लिए सिर्फ़ तर्जुमा कुरान यानी ट्रांसलेशन काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें तफसीर की किताबों को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि तफसीर की किताबों में उन रिवायतों को बयान किया जाता है जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने कुरान समझाने के लिए सहाबा को बयान किया था। फिर सहाबा किराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बयान की हुई उन रिवायतों से जो समझा वो बयान फरमाया। फिर उम्मत में ये सिलसिला चला तो तफसीर की किताबों में वो तफसीरी रिवायतें भी होती है और उम्मत के मुजतहिदीन किराम जिनको उलूम दीनिया पर ऐसी महारत होती है कि वो कुरान व हदीस का मिजाज समझ लेते हैं, दीन का मिजाज समझ लेते हैं और एक नज़र में वो महसूस कर लेते हैं कि कौन सी बात कुरान व हदीस के मुताबिक है और कौन सी बात कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। तो वो अपने मुज्तहिदाना सलाहियतों से कुरान मजीद की आयत करीमा के बारे में दलाइल की रोशनी में कुछ बातें कहते हैं जिनको हम तावील कहते हैं। तो तफसीर हो या तावील हो, बहरहाल उमूमी माना में सबको तफसीर कहा जाता है और कुतुब तफसीर में ये दोनों किस्म की तफसीरें होती हैं जो कुरान मजीद समझने में हमें मदद देती हैं। ये बातें कल हो चुकी थी कि सिर्फ़ तर्जुमा काफ़ी नहीं, कुतुब तफसीर भी हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात हमने मुख्तसरन ये अर्ज़ कर दिया था कि ये हमारी वीडियोस आवाम के लिए है, इसलिए हम ऐसी ही गुफ्तगू पेश करेंगे जो आवाम के लिए कारआमद हो और वो समझ सकें कि कुरान मजीद में क्या बयान हुआ है। हमारे सामने हमने सय्यदुत तफासिर जो तफसीर अशरफ़ी से मशहूर है, जो तसनीफ़ है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ़ी जिलानी मद्दज़ुल्लहुल आली, इसको हमने सामने रखा है और ये आवाम के लिए एक मोतदिल यानी ना बिल्कुल मुख्तसर है ना बिल्कुल तवील है, मोतदिल है, दरमियानी हजम की है। और शेखुल इस्लाम मद्दज़ुल्लहुल आली ने मोतबर कुतुब तफासिर के मुताले के बाद उसमें जो आवाम के लिए बेहतर से बेहतर तशरीहात हो सकती थी, बेहतर से बेहतर जो रिवायतें हो सकती थी, आसान लबो लहजे में आपने बयान फरमाया है। और हमने ये भी वादा किया था कि हम हर पारे में कुछ हिस्सों को मुंतखब करेंगे और उसी को हम पेश करेंगे, क्योंकि अब हम रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में
قرآن مجید کی مکمل تفسیر تو بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر پارے میں کچھ مضامین معلوم ہو جائیں کہ پہلے پارے میں ان باتوں کا ذکر ہے، دوسرے پارے میں ان باتوں کا ذکر ہے، تیسرے پارے میں ان باتوں کا ذکر ہے، اجمالاً آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو ہماری ان ویڈیوز کے ذریعے تفسیر کی کتابیں پڑھنے کا شوق ملے اور وہاں جا کر آپ تفصیل سے جان سکیں۔ تو ہم اپنی ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کے اندر صرف کتب تفسیر پڑھنے کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی توجہ اس طرف پھیرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مختصر بیانی سے کام لیں گے، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اور پہلے پارے میں اگر ہم کسی حصے کو چھوڑ رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ بات آگے کسی پارے میں بیان ہوئی ہو تو وہاں ہم اس کو منتخب کر لیں، کیونکہ قرآن مجید میں مضامین تکرار کے ساتھ آئے ہیں، بار بار ایک ہی واقعہ بیان ہوا ہے، بار بار مسائل بیان ہوئے ہیں، بار بار ایک ہی قسم کے عقائد بیان ہوئے ہیں، تو ایک جگہ اگر ہم ترک کر رہے ہیں تو آگے کسی پارے میں ہم اس کو شامل کر لیں گے۔ اس طرح کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے مضامین قرآن کا احاطہ ہو سکے۔ اب دوسری بات، بنیادی سوال کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ اب آپ قرآن سننے جا رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ تو قرآن مجید ہی سے اگر آپ پوچھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے، کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی گئی ہے۔ جو شخص قرآن فہمی کے سمندر میں جتنی اندر تک غوطہ لگاتا ہے اسے اتنی زیادہ چیزیں ملتی ہیں، یہ ایک بات ہوئی۔ لیکن جو ظاہر ہے، جو پڑھتے ہی ہم کو سمجھ میں آئے، جو بالکل ہم بیٹھتے ہی ہم کو ہمارے ذہن میں آنے لگے باتیں، وہ کیا ہیں؟ عمومی طور پہ صراحتاً جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں مشہور و معروف، وہ کیا ہیں؟ تو آپ اس کو 3 قسموں میں بانٹ لیں۔ نمبر 1، اسلام کے عقیدے اور احکام بیان ہوئے ہیں، یعنی عقیدے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، عقیدے بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ اور احکام بھی بیان ہوئے ہیں، یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ تو ایک بات ہو گئی عقائد اور احکام۔ اور دوسری چیز، گزرے ہوئے واقعات، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جتنی قومیں دنیا میں آئیں، ان کے واقعات ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں کہ قوموں نے ترقی کس طرح حاصل کی، کامیاب کیسے ہوئی، برباد کیسے ہوئی، کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، ان کی عادتیں کیا تھیں، ان کے طریقے کیا تھے وغیرہ، پچھلے انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات وغیرہ۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے واقعات، اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مختلف جگہوں پر بالکل واضح انداز میں بیان ہوئی ہے، جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کی پسند ناپسند، ان سب چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، قیامت تک پیش آنے والی چیزیں، یعنی آئندہ کے واقعات، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ عقائد و مسائل بھی جہاں پر آ رہے ہوں وہ بھی ہم بیان کر دیں، اور واقعات بھی جو آ رہے ہیں اور جس مقصد سے بیان ہوئے ہیں وہ مقصد بھی ہم آپ کو بتا دیں، اور اسی طریقے سے آنے والے زمانوں میں کوئی چیز پیش آنے والی ہے اس کا ذکر کہیں ہو تو وہ بھی ہم بتا دیں۔ اور ہم سب سے زیادہ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے، ہمارے عقائد کے تحفظ کے لیے، جہاں کہیں دور حاضر کے فتنوں کے مطابق ہمیں کوئی ایسی رہنمائی ملے گی تو ہم ضرور اس کو ذکر کریں گے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے
کہیں بھی کچھ ہوگا تو ہم اس کو منتخب کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت پختہ ہو اور وابستگی مضبوط ہو جائے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم قرآن مجید سے پہلے پارے کی مختصر توضیح و تشریح شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں ہمارے سامنے سورہ فاتحہ ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کے 20 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ کسی چیز کے نام زیادہ ہونا بھی اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جیسے ہی آپ پہلی نظر ڈالیں گے آپ کو سورہ فاتحہ نظر آئے گی۔ سورہ فاتحہ کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہاں پر تحریر ہیں۔ 20 نام یہاں پر بتائے گئے ہیں، آپ ان ناموں کو پہلے سن لیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحۃ الکتاب، سورہ ام القرآن، سورہ کنز، سورہ کافیہ، سورہ وافیہ، سورہ شافیہ، سورہ شفا، سورہ سبع مثانی، سورہ نور، سورہ رقیہ، سورہ حمد، سورہ دعا، سورہ تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، سورہ ام الکتاب، سورہ فاتحۃ القرآن، سورہ صلاۃ۔ یہ 20 نام سورہ فاتحہ کے ہو گئے، جس سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ کتنی عظیم صورت ہے یہ۔ اچھا، ان 20 ناموں کی وجہ بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، وجہ تسمیہ۔ سب کو تو میں بیان نہیں کروں گا مگر اس میں سے بعض کو میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کیوں نام ہے؟ یعنی فاتحہ کا مطلب ہے آغاز، شروعات، کھولنا۔ تو ایک روایت کے مطابق وحی کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ سورہ شفا کیونکہ اس کو پڑھ کر اگر آپ پانی پر دم کر کے پئیں گے یا اپنے اعضاء پر دم کریں گے، اس سے آپ کو بیماریوں سے شفا ملتی ہے، یہ سورہ شفا ہے۔ ایسے ہی سورہ کنز، کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ۔ سارے قرآن مجید کی دولت اور خزانہ یہی صورت ہے۔ اور اسی طریقے سے سبع مثانی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ 7 آیتیں ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ سبع معنی 7 ہوتا ہے، مثانی معنی بار بار ہونا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رقیہ بھی اس کا نام ہے کیونکہ یہ زہر اتارنے کے بھی کام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زبان میں اثر پیدا کر دے تو اس سے زہر بھی اتر جائے گا۔ سورہ مناجات بھی ہے کیونکہ اس صورت میں گویا بندہ اللہ رب العالمین سے مناجات کرتا ہے، تڑپ کر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض ناموں کی وجہ میں نے بیان کر دی۔ اب آپ صورت کی طرف آئیں۔ سب سے پہلے آپ ترجمہ سن لیں صورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے، پروردگار سارے جہانوں کا، بڑا مہربان بخشنے والا، روز جزا کا مالک۔ تجھی کو ہم پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں۔ چلا ہم کو سیدھا راستہ، راستہ ان کا کہ انعام فرمایا تو نے جن پر، نہ ان کا کہ غضب فرمایا گیا جن پر، اور نہ گمراہوں کا۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ سب سے پہلے اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری برتریاں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پوری دنیا وہی چلانے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو زندہ رکھنے والا، سب کو روزی دینے والا وہی ہے، اور وہ بہت مہربان ہے۔ الرحمن
यानी बड़ा मेहरबान, वो मोमिन पर भी रहम फरमाता है, काफिर पर भी रहम फरमाता है, और रहीम है, यानी क़यामत के दिन मुसलमानों के गुनाहों को बख्श कर उन पर रहम फरमाने वाला है। वहाँ सिर्फ मोमिन के लिए ये रहमत होगी। और क़यामत के दिन किसी की कोई बादशाहत और हुकूमत नहीं होगी, तन्हा रब्बुल आलमीन की हुकूमत होगी। रोज़े जज़ा का वो मालिक है और कोई उस दिन मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पर अल्लाह की तारीफ़ बयान कर देने के बाद, उसकी सिफ़ात बयान करने के बाद, जब हमारा परवरदिगार तमाम तारीफ़ात के लायक है, तमाम जहानों को पालने वाला है और क़यामत के दिन का मालिक भी वही है, रहम करने वाला वही है, गुनाह बख्शने वाला वही है, तो हमें तो फिर इसी की इबादत करनी चाहिए। और हमें अल्लाह की बारगाह में ये इकरार करना चाहिए कि ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये इकरार हम कर रहे हैं। अब सिर्फ ये इकरार नहीं करना है, बल्कि जब हम ईमान वाले हो गए अल्लाह की इबादत के ज़रिए, अल्लाह को मानकर, तो अब हमें दुआ भी करना चाहिए कि ऐ अल्लाह, हमको सीधे रास्ते पर चला, यानी हम गुमराह ना हो जाएं, हम सीधे रास्ते पर कायम रहें, ये दुआ करनी है। और सीधा रास्ता क्या है? तो बहरहाल हम किसी न किसी को देखकर ही रास्ता चलेंगे, तो वही दुआ करनी है कि उन लोगों के पीछे हमको चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम व इकराम किया है। वो रास्ता नबियों का रास्ता है, वो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो शुहदा का रास्ता है, वो सालिहीन का रास्ता है, वो सहाबा का रास्ता है, ताबईन का, तबे ताबईन का, औलिया किराम का और बुजुर्गान दीन का रास्ता है। उन्हीं के रास्ते पर हमको चलना है। और ये अल्लाह से हमको दुआ करनी है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चलाए। और उनके रास्ते पर हमको नहीं चलना है जिन पर अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया है, जो गलत रास्तों पर चल रहे थे, उनके रास्ते से बचने के लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी है। और वो किन का रास्ता है? कुफ़ार व मुशरिकीन का रास्ता है, यहूद व नसारा का रास्ता है, अल्लाह को और उनके रसूलों को ना मानने वालों का रास्ता है, गुमराहों का रास्ता है। उससे बचने के लिए हमको अल्लाह से दुआ मांगनी है। बहुत जामे ये सूरत है और इसमें सब कुछ आ गया। कुरान मजीद के मकासिद इसके अंदर आ गए, दीन के असरार इसके अंदर आ गए, सब कुछ इसके अंदर इख्तिसार के साथ आ गया। अब हम यहाँ पर सूरह बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। सूरह बकरा, बकरातुन का माना होता है गाय, और इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या बयान किया गया है जिसमें गाय का ज़िक्र है। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरह बकरा है। और इस सूरत के शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, यानी अलिफ लाम मीम। ये सूरतों के आगाज़ में जो ये होते हैं, इनको हम हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ये जो कुरान मजीद हमने पढ़ना और समझना शुरू किया है, इसके बारे में पहले ही हमको ये अक़ीदा बिठा लेना है कि इसमें बिल्कुल यकीन और पुख्तगी है, गलती का कोई शक और शायबा भी नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के किसी किस्म का शक नहीं जिसमें हिदायत है डर जाने वालों के लिए। दुनिया की कोई भी किताब आप उठाकर पढ़िए, उसमें शुरू में यही लिखा हुआ होता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, इस किताब में कहीं कोई गलती मिले तो हमको इत्तला दीजिए। मगर ये अल्लाह की किताब है, यहाँ गलती का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। ये अल्लाह की किताब है, ये गलतियों से पाक है, ये बातिल बातों से पाक है, ये हक़ है, ये यकीन है, ये पुख्तगी है। और हमको इसे मानकर कुरान मजीद पढ़ना शुरू करना चाहिए कि इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। हमारा इस पर ईमान है कि ये अल्लाह की जानिब से है, इसका एक एक हर्फ सच्चा है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये डर जाने वालों के लिए हिदायत है। जो अल्लाह से डरे उसके लिए हिदायत है, जो अल्लाह से ना डरता हो वो कुरान मजीद से सुनकर भी हिदायत हासिल नहीं करता है।
اب اس کے بعد چند آیتیں ہیں، پہلے میں ان آیتوں کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تشریح کروں گا۔ آیت نمبر 3 سے آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ کون ہے یہ ڈر جانے والے؟ جو مان جائیں بے دیکھے اور ادا کرتے رہیں نماز کو۔ یہ پرہیزگاروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، دین پر چلنے والوں کی، اللہ والوں کی، دینداروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ دیندار کون ہے، کون نیک ہے، کون صالح ہے، کون پرہیزگار ہے، کون دیندار ہے۔ وہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ ہیں دیندار اور پرہیزگار کون؟ جو بے دیکھے مان لیں۔ ہم نے جنت، جہنم، اللہ، رسول، قرآن سب کو بے دیکھے ہم نے مان لیا ہے۔ جو مان جائیں بے دیکھے اور ادا کرتے رہیں نماز کو، اور اس سے جو دے رکھا ہے ہم نے خرچ کریں، یعنی اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کریں۔ اور جو مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، یعنی قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہو، اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے، یعنی پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آخرت پر وہی یقین بھی رکھیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ ہیں ہدایت پر، یعنی جن کی یہ صفات ہیں وہ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی کامیاب ہیں۔ دیکھیے، پہلے یہ بیان کیا گیا کہ قرآن میں تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، پھر ان کی تعریف بیان کی گئی، کون ہے متقی اور پرہیزگار، پھر ان کی صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں بیان کیا گیا کہ کامیاب یہی ہیں۔ کون کامیاب ہیں؟ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کون کامیاب ہے؟ بہت زیادہ دولت کمانے والا، یا بہت بڑی حکومت بنا لینے والا، یا بہت بڑی شہرت حاصل کر لینے والا نہیں، یا بہت بڑی عمارت بنا لینے والا نہیں۔ جو دیندار ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتا ہے، اللہ کے فرمان پر چلتا ہے، دین کی پیروی کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی صرف آخرت کی نہیں، یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور اس میں سب کچھ آ گیا، دیکھیں عقیدہ بھی آ گیا، یعنی ایمان بھی چاہیے پہلے کامیاب ہونے کے لیے، پھر عمل بھی چاہیے، نماز کو قیام کرنے کی بات آ گئی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ کی راہ میں آپ کب خرچ کریں گے؟ جب آپ کمائیں گے، تو کمانا بھی اس میں آ گیا۔ تو اس میں دیکھیے ایمان بھی آ گیا، احکام بھی آ گئے، اور ہماری زندگی کی ضروریات بھی آ گئی۔ دین ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کمانا دھمانا چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، بلکہ یہاں تو کامیاب لوگوں کی صفات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی رزق کیسے دیتا ہے؟ کمانا پڑتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے، کاشتکاری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، تب ہم کو رزق ملتا ہے اللہ کی جانب سے۔ تو یہ بھی دیکھیے کامیابی میں داخل ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہوا، یہ بھی دین کا حصہ ہوا۔ علماء اسلام نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روپیہ کمانا اس پر فرض ہے، فرض ہے اس پر، یہ لکھا ہے علماء اسلام نے۔ اپنے اخراجات کے لیے، اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے کمانا فرض ہے، اور اگر اس پر قرض ہو، اس قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کمانا فرض ہے۔ اگر شریعت نے کسی کا خرچہ اس کے ذمے مقرر کیا ہو، اس کے لیے بھی کمانا فرض ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو دیکھیے کامیاب لوگوں کی صفات جو بیان ہوئی اس میں سب کچھ آ گیا، عقیدے بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اور ہماری یہ دنیاوی زندگی کی ضروریات بھی آ گئیں۔ دیکھیں دنیا چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول نے دنیا کو جس طرح حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح اگر حاصل کریں تو دنیا بھی دین بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے، آیت نمبر 6 میں کفار اور مشرکین کا ذکر ہوا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور کے زمانے میں کچھ کفار و مشرکین تھے،
ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا نہ ڈرانا سب برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے میں نے ابھی کہا تھا قرآن آگے کی باتیں بیان کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں کچھ کفار و مشرکین ایسے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی ہمارے نبی کو بتا دیا تھا کہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا مزے کی بات دیکھیے کہ حضور نے کفار اور مشرکین سے یہ آیت بیان بھی کر دی تھی کہ تم کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے تم ایمان لانے والے نہیں ہو، مگر جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا انہوں نے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کبھی ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ قرآن نے ہمارے بارے میں کہا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہم جھوٹ موٹ بھی کلمہ پڑھ لیں تو بھی قرآن کی شہادت پر انگلیاں اڑ جائیں گی کہ قرآن نے تو ان کے بارے میں کہا تھا ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنا بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا، یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ ان کے دلوں کی مہر کا اثر ہے کہ کبھی ان کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا، ورنہ انہوں نے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا مشورے نہیں کیے، کیا کیا الزام حضور پر نہیں رکھے، کیا کیا باتیں انہوں نے نہیں کہی، مگر یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقلی صلاحیتوں پر اس طرح مہر لگا دی تھی۔ آیت نمبر 7 میں یہی بیان ہوا کہ ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی نگاہوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ان کا دل حق قبول کر سکتا ہے، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اب آیت نمبر 8 سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ترجمہ آپ پہلے سن لیں۔ اور عامیوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ مان چکے ہم لوگ اللہ کو اور پچھلے دن کو، یعنی اللہ پر اور آخرت پر ہم ایمان لا چکے، حالانکہ نہیں ہے وہ ماننے والوں سے، وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بڑھنے دیا انہیں اللہ نے بیماری میں، اور انہی کے لیے عذاب ہے دکھ والا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں آگے بھی آیتیں انہیں منافقین سے متعلق ہیں۔ دیکھیے منافقین کون ہیں؟ منافقین جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ دل سے انہوں نے نہیں مانا تھا، صرف مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کے لیے، مسجدوں میں آنے کے لیے، محفلوں میں آنے کے لیے انہوں نے صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا، ان کو منافقین کہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس کے باوجود قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا ہی مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہے؟ تو آپ ایک اسلام کا قاعدہ سمجھ لیجئے، علماء اسلام نے جو بیان فرمایا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، ہم صرف کلمہ پڑھنے والے کو مومن نہیں کہیں گے، بلکہ کلمہ اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ اس کی زبان سے اسلام کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، اس کا کوئی عمل اسلام کے خلاف یعنی کفر پر دلالت کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی بات کفریہ نہ ہو، اس کا کوئی عمل کفریہ نہ ہو۔ زبان سے تو کلمہ پڑھے مگر اور بھی کفری باتیں بولتا ہے اور کفری اعمال کرتا ہے تو اس کو نہیں کہا جائے گا ایمان والا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہی آیات کریمہ ہے۔ آپ یہاں دیکھیں زبان سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، مگر اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا کہا تھا؟ کون سی کفری بات کہی تھی انہوں نے؟ تو دیکھیے ان کی کفری بات آگے آپ دیکھیں
आयत नंबर 14 में बयान हो रही है। आयत नंबर 14 में क्या बयान हो रही है? ये जो मुनाफिक थे, मुसलमानों के पास कहते थे हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते थे हुजूर की बारगाह में, ये जब कुफ़ार और मुशरिकीन के पास जाते थे तो उनके सामने क्या कहते थे? इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी तुम्हारे मज़हब पर हैं, और हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे। तो ये जो इन्ना माकुम उन्होंने कहा, यही उनकी कुफरिया बात है। ये कुफरिया बात कहते हुए उनका कलमा पढ़ना मोतबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इधर कलमा पढ़ रहे हैं और उधर जाकर कह रहे हैं कुफरिया बात। तो कलमा पढ़ने वाला अगर कुफरी बात करे या कुफरी काम करे, कुफ्र पर दलालत करने वाली बात या काम करे, तो उसके कलमा पढ़ने का हम एतबार नहीं करेंगे, हम उसे मुसलमान और मोमिन नहीं कहेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने किसी का दिल चीर कर नहीं देखा है। तो दिल चीर कर देखने की जहाँ तक बात है, अगर दिल चीर कर देख कर ही अगर किसी को मुसलमान या काफिर बोलना है, तो हम किसी को मुसलमान भी नहीं बोल सकते कि हमने कहाँ दिल चीर कर उसका ईमान देखा है। हम तो सिर्फ ज़ाहिर के पाबंद हैं, ज़बान से आज़ा से जो ज़ाहिर हो हम उसका कौल करेंगे। ज़बान से अगर ईमान और कुफ्र दोनों ज़ाहिर हों तो उलमा इस्लाम फरमाते हैं कि वो कुफ्र का कौल किया जाएगा, यानी ईमान और कुफ्र जमा नहीं हो सकते। मोमिन वही है जो अपनी ज़बान को कुफ्र से महफूज रखे, अपने आमाल को कुफ्र से महफूज रखे, तभी हम उस पर मोमिन का इतलाक़ करेंगे, उसके साथ ईमान वालों का सलूक करेंगे। रही ये बात कि दिल के अहवाल, वो अल्लाह बेहतर जाने, क़यामत के दिन क्या फ़ैसला होगा वो उसके दिल के ऊपर है। लेकिन दुनिया में तो हम जो हमारे सामने ज़ाहिर हो रहा है वही कहेंगे। तो फिर एक बार इन आयत करीमा में गौर कर लें कि मुनाफिकीन कलमा पढ़ते थे, बार बार ख़ुद को मुसलमान, बल्कि कसम खाकर कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके इस कुफरिया कौल की वजह से उनके बारे में कुरान मजीद में कहा गया कि वो मोमिन नहीं हैं। और आयत नंबर 16 में आप देखें, अल्लाह ने उनके बारे में फ़रमाया कि वो गुमराह हैं। और उसके बाद आगे आप आयत नंबर 19 में चले जाएं, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह घेरे में लिए हुए है काफिरों को, काफिर भी कह दिया गया। अच्छा, तो ये मुनाफिकीन थे। मुनाफिकीन के बारे में यहाँ पर क्या क्या कहा गया कि आयत नंबर 9 में कहा गया कि वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, लेकिन वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को धोखा देने का सवाल ही नहीं, अल्लाह तो सब जानता है। और इनकी करतूतें ऐसी थी कि ईमान वाले भी इनको पहचानते थे कि ये कलमा तो पढ़ रहे हैं मगर मुनाफिक हैं, वो भी धोखे में नहीं थे। शेखुल इस्लाम यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, इसलिए ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह ने अपने रसूल को इल्म दे दिया था इनके बारे में, इसलिए अल्लाह के रसूल को धोखा नहीं दे सकते। और अल्लाह के रसूल ने अपने मखसूस सहाबा को बता दिया था, लिहाजा ईमान वालों को भी धोखा नहीं दे सकते। तो ये अल्लाह और उसके रसूल को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर इनको शऊर नहीं है। उसके बाद उनको आयत नंबर 11 में कहा गया कि ये फसाद फैलाने वाले हैं दुनिया में, मगर अपने आप को कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12 में कहा गया कि यही हैं फसाद फैलाने वाले, मगर इनको अपने फसादी होने का शऊर नहीं है। और आयत नंबर 13 में इनको बेवकूफ़ कहा गया। आयत नंबर 13 में। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 21 में बयान फरमाया कि ऐ लोगो, इबादत करो अपने परवरदिगार की जिसने पैदा फरमाया तुम्हें और उन्हें जो तुम्हारे पहले हुए कि उम्मीद रख सको कि डरने लगोगे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है, तुम्हारे बाप दादा को भी पैदा किया है, तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। तो जो पैदा किया है उसी की इबादत
کرنی چاہیے۔ اور صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو خبا، اور اتارا آسمان سے پانی کو، پھر نکالا اس سے کئی پھل غذا تمہارے لیے، تو نہ بناؤ اللہ کے لیے مد مقابل جبکہ تم خوب جان رہے ہو۔ تو پیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ آیت نمبر 23 میں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اگر دنیا کو اس میں شک ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی طرح کوئی ایک صورت عربی میں بنا کر پیش کرے، نہیں پیش کر سکتی۔ آگے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 24 میں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی قرآن مجید کی طرح کلام نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور انسان اللہ کی طرح کلام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں ایمان والوں کے لیے بشارت دی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں دو باتیں ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیے ایمان بھی چاہیے، نیک اعمال بھی چاہیے، دونوں کی ضرورت ہے، اور نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے کہ ایمان ہو تبھی نیک اعمال ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ایمان اور عمل دونوں پر یہاں پر بشارت دی جا رہی ہے۔ تو ایمان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ وہ شرط کے درجے میں ہے، اور پھر عمل کی اہمیت ہے۔ تو ایمان کو زیادہ اہمیت دیں اور اس کے بعد عمل کو اہمیت دیں، اس ترتیب کو نہ الٹیں کہ عمل ہی کو اہمیت دے دیں اور ایمان کی باتوں کو چھوڑ دیں، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ ایمان کی بات کی یعنی عقیدے کی باتیں کیجئے، نہیں بھئی عقیدوں کے جھگڑوں میں مت پڑو، اچھی بات کہو، عمل کی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ، تو نہیں، جنت کی بشارت ایمان اور عمل دونوں پر ہے، اور ان دونوں میں ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان اگر نہیں ہوگا تو جنت اس کو نہیں ملے گی، لیکن عمل صالح، عمل نہیں ہوگا تو مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی شفاعتیں ہیں، اس کی معافی ہو سکتی ہے، بہرحال وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد عمل ہے، عمل میں کوتاہی بھی ہوگی تو معافی کی صورتیں ہیں، لیکن ایمان میں نہیں، اس لیے ہمیں دونوں کو اہمیت دینا چاہیے۔ عقیدے بھی سیکھیں، عقیدے کا علم بھی سیکھیں، عقائد میں بھی دلچسپی لیں اور اعمال میں بھی دلچسپی لیں۔ لوگ نماز روزے سب کر لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، مگر عقیدے کی بات آتے ہی کہتے ہیں کہ یہ عقیدوں کے جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ ان سب چیزوں میں نہیں۔ عقیدے سیکھنا ہے، عقیدے سمجھنا ہے، اسلام کے عقیدوں کو جاننا ہے، ان کے تحفظ کی کوشش کرنا ہے۔ دراصل جو ایمان، اسلام، دین جو بھی ہے وہ عقائد ہی ہے، دراصل عقائد ہی کی بنیاد پر سب کچھ ہے۔ تو ایمان اور عمل دونوں کی بات کی گئی، تو ہم غیروں سے کہیں گے کہ وہ ایمان کی باتوں پر توجہ دیں، اور اپنوں سے ہم کہیں گے ہمارا تو ایمان ہے ہی مضبوط، ہم عمل کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہاں پر یہ بشارت دی گئی کہ ایمان والے جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں پیش فرمائی ہیں، اس میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مکھی کے ذریعے۔ جیسے ایک جگہ یہ بیان ہوا کہ جن بتوں کی یہ کفار و مشرکین پرستش کرتے ہیں وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور کہیں مکڑی کی مثال ہے۔ بہرحال تو کچھ کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں مکھیوں کی باتیں، مکڑیوں کی باتیں، ایسی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا بے شک اللہ قابل شرم نہیں قرار دیتا اس کو کہ ضرب المثل بیان فرمائے مچھر کی، یعنی مچھر سے مثال دے، یہ کوئی قابل شرم بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ پس جو مسلمان ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ٹھیک ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور جو کافر رہے تو وہ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا مطلب رکھا اللہ نے اس ضرب المثل سے، وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اس سے بہت ساروں کو، اور ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو، اور گمراہی میں نہیں رہنے دیتا مگر نافرمانوں کو۔ اب اس کے بعد
آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلے میں چند آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر انداز میں۔ اور جب فرمایا تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، عرض کرنے لگے کہ کیا بنائے گا؟ تو اس میں جو فساد مچائے اس میں اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے رہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ آگے آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے واقعہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد اب اس دنیا میں انسان کو بھیجنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے ذکر فرمایا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو زمین میں میری نائب ہوگی۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم فرشتوں کی جماعت تیری عبادت کے لیے موجود ہے، پھر یہ نئی مخلوق جو بنائی جا رہی ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ غرض آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر جب آدم علیہ السلام میں اپنی جانب سے روح پھونکی، پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر کچھ گفتگو ہوئی، یعنی ابلیس نے کچھ کہا اللہ کی بارگاہ میں، وہ ہم آگے کے پاروں میں ذکر کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے، ابلیس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر کہا، سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کافر ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور پھر مشیت ازدی سے وہاں کچھ ہوا، پھر آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا۔ اب یہاں پر آپ ایک جو مشہور و معروف بات ہے وہ سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا معاذ اللہ جنت میں، اور اس کی سزا میں حضرت آدم و حضرت حوا علی نبینا و علیہم السلام کو دنیا میں اتار دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا اس لیے آپ کو دنیا میں آنا پڑا؟ نہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے، یہ آیت نمبر 30 میں دیکھیے آپ سورہ بقرہ کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بیان کر دیا ہے کہ ہم نے آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی زمین میں، یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہی کیے گئے تھے زمین میں بھیجے جانے کے لیے، نہ کہ جنت میں رہنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی جنت میں رہنا نہیں تھا، بلکہ دنیا میں ہی آنا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے وہ پھل کھایا، آپ سے لغزش ہوئی، اس کی سزا میں آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، نہیں۔ عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے جانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے جنت میں رہنا تھا، پھر جب دنیا میں آنا ہوا تو اس سبب سے آنا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے وہ کوئی سزا کے طور پر نہیں، بلکہ آنا ہی تھا آدم علیہ السلام کو دنیا میں، اور دنیا ہی میں انہیں خلافت دی گئی تھی، یعنی جو آیت میں آپ دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا، تو زمین میں ہی ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، تو آنا ہی تھا زمین پر۔ انبیاء کرام کی شان میں ایسی باتیں کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے
کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں تشریف لے گئے، مفسرین کرام نے مختلف توضیحات یہاں پر کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نسیان میں ایسا ہوا۔ اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام نے اس کو نہی تحریم نہیں سمجھا، بلکہ آپ کے گمان میں وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے پرہیز کرنا لازم ہو۔ اور پھر 8ویں پارے میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر شیطان کی گفتگو بھی آپ کو ملے گی کہ اس نے قسم کھا کر آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ پھل آپ کھائیں گے تو اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب شیطان سے سنا کہ وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا رہا ہے اور خود کو خیر خواہ بتا رہا ہے، تو ایسی بہت ساری وجوہات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، جن کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام کا معاملہ بہت ادب کا ہے، اور ان کے بارے میں ہم ادب کے کلمات ہی کہیں گے، اور انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم قرآن مجید میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے الفاظ ہم قرآن کی تلاوت کی روح سے ادا کر لیتے ہیں، لیکن اب جب ہم الگ سے گفتگو کریں گے، نجی گفتگو کریں گے، تو وہاں پر ہم احتیاط کے ساتھ زبان کھولیں گے کہ انبیاء کرام کی بے ادبی اس میں نہ ہو۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان ہوا۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، تو زمین پر تشریف لانے کے بعد آیت نمبر 37 میں یہ بیان ہوا کہ آدم علیہ السلام سے جنت میں جو کچھ ہوا اس پر آپ بہت آنسو بہایا کرتے تھے اور توبہ فرماتے تھے، بہت توبہ فرماتے تھے۔ پھر اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ کلمات آدم علیہ السلام پر القاء ہوئے، ان کلمات کے ذریعے سے آپ نے پھر توبہ فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توبہ قبول فرما لی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو وہ کلمات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن لیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ ادا بندگی کی ایسی پسندید ہوئی کہ ان کی مقبولیت ظاہر کر دی گئی، پس پا لیا آدم نے اچھی طرح سے سیکھ لیا اور یاد کر لیا اپنے پروردگار سے تھوڑے سے چند خاص کلمے، اور کہنے لگے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَن تَغْفِرَ لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهِ عَلَيْكَ أَن تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنا بگاڑ ڈالا، اور اگر تو نے نہ بخشا ہم کو اور ہم نہ رہے اور رحم نہ فرمایا ہم پر، تو ہم ہوں گے گھاٹے والوں سے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور ان کی بزرگی کے طفیل کہ میری لغزش کو معاف فرما دے۔ آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا تھا کہ جب ان کے بدن میں روح داخل ہوئی اور آنکھ کھلی تو ساق عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا تھا، لہٰذا ان کی وجاہت و کرامت کا وسیلہ لیا تو اپنے محبوب کا وسیلہ سن کر اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا انہیں۔ جمعہ کے دن ان کی توبہ سچی تھی، جمعہ کے دن درگزر فرما دیا، ان کی توبہ سچی تھی، خوشامد، ندامت
عزم ترک کے ساتھ توبہ بھی، اور ایسی توبہ پر بے شک وہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے اور طفیل سے دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی اس آیت کریمہ میں تعلیم ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو روک دوں گا، آگے کی ویڈیو میں ہم آگے کا حصہ بیان کریں گے۔ یہاں پر جو واقعہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 49 سے، جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب نجات دلائی تھی ہم نے تم کو فرعونیوں سے، جو دیا کریں تم کو برا دکھ، ذبح کر دیا کریں تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ رکھ چھوڑیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہاری اس حالت میں آزمائش رہی تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی۔ اب اس کا پس منظر و پیش منظر بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کافی طویل گفتگو ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، یہ بات تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس کی روح سے ہمارے نبی کے تشریف لانے کے بعد یہودیوں کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا اور عیسائیوں کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حسد میں انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا اور وہ یہودیت پر ہی قائم رہنے کی بات کرنے لگے اور عیسائیت پر ہی قائم رہنے کی بات کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے یہود، تمہارے جو آبا و اجداد تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان پر اللہ نے بہت احسانات فرمائے، تم پر اللہ نے بہت کرم فرمائیاں کی، تو تمہیں اللہ کے اتارے ہوئے ان احکامات کو مان لینا چاہیے جو تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے۔ اب تمہارا آخری نبی پر ایمان نہ لانا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے۔ تم آج اگر موجود ہو، اے یہودیو اگر تم آج موجود ہو تو اس لیے موجود ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے تمہارے آبا و اجداد کو فرعونیوں سے نجات دی، ورنہ اسی وقت ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اللہ نے ان کو باقی رکھا، پھر ان کی نسلوں سے تم پیدا ہوئے، تو تمہارا وجود اللہ کی نعمت ہے، اور اسی پروردگار نے حکم دیا ہے آخری نبی پر ایمان لاؤ، تو تم ضد کر رہے ہو، حسد میں ایمان نہیں لا رہے ہو۔ اب کچھ نعمتیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو حصہ بیان ہوا ہے مختصراً میں قرآن مجید کے مختلف حصوں سے اور مختلف آیت کریمہ سے اور تفسیر کی کتابوں سے اور تاریخ کی کتابوں سے میں مختصراً آپ کو پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آنے والا ہے، جو حصے رہ جائیں گے آگے کبھی ہم بیان کریں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو مصر ہے، مصر، اس میں ایک بادشاہ تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی وہاں بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہتے۔ فرعون اس کا نام نہیں تھا، ولید ابن مصعب یا مصعب بن ریان اس کا نام تھا۔ تو اس بادشاہ کے زمانے میں وہاں دو قومیں تھیں مصر میں، ایک تو فرعونی یعنی قبطی، خود اس بادشاہ کی قوم، اور دوسرے تھے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے، پھر مصر میں آپ بادشاہ ہوئے، بہرحال بنی اسرائیل ملک شام سے مصر آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے جب یہ فرعونیوں کی حکومت آئی تو بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، انبیاء کرام کی اولاد تھے بنی اسرائیل، تو مصر میں دو قومیں تھیں، ایک فرعونیوں کی قوم اور ایک بنی اسرائیل کی قوم۔ تو فرعون بنی اسرائیل پر حکومت کے بلبوتے بہت ظلم کرتا تھا۔ مصر میں جتنے
سخت قسم کے کام تھے، کھیتی باڑی کرنا ہو، عمارتیں بنانی ہو، پتھر اٹھانے ہو، زمینیں کھودنی ہو، جتنے بھی سخت قسم کے کام تھے، لکڑیاں کاٹنا ہو جنگل سے، سب بنی اسرائیل سے کرائے جاتے تھے اور فرعونی مزے میں رہتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے مرد یہ سخت قسم کے کام کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو عورتیں ہیں وہ فرعونیوں کے گھروں کے کام کاج کیا کرتی تھیں، پکوان کرنا، گھریلو کام کاج جو بھی ہے۔ تو بہت ظلم ہوتا تھا ان پر، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ایک ملک ہے، ایک حکومت ہے، مگر ایک قوم پر ظلم ہو رہا ہے، دوسری قوم کے ساتھ الگ سلوک ہو رہا ہے۔ تو فرعونی مزے میں تھے، سارے حقوق تھے ان کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لیے کچھ بھی حقوق نہیں تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ ایسے میں اب اس آیت میں، آیت نمبر 49 میں جو بیان ہوا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا کروایا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا، وہ کیا ہوا؟ جب ایسا ظلم چل رہا تھا تو ایک بار فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ ملک شام کی جانب سے ایک آگ چلی اور اس نے مصر میں فرعونیوں کو تو ہلاک کر دیا مگر بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ اور پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ خوابوں پر بہت توجہ دیتے تھے، تو فرعون نے بھی تعبیر بیان کرنے والوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو تعبیر بیان کرنے والوں نے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہونے کے بعد تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے ظلم سے نجات دلائے گا۔ جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کو قتل کر دو، ذبح کر دو، اور جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو اب بچوں کو ذبح کیا جانے لگا، اتنا ظلم ہوا آپ اندازہ کریں کہ گھروں میں گھس کر پیدا ہونے والے بچوں کو اگر ذبح کر دیا جائے تو ماؤں پر کیا گزرے گی، بچوں کے باپ پر کیا گزرے گی، اس پوری قوم پر کیا گزرے گی۔ کتنا بڑا ظلم تھا پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دینا۔ پیدا ہونے کے بعد دیکھتے تھے بچہ ہے یا بچی ہے، بچہ ہے تو ذبح کر دیتے تھے، بچی ہے تو چھوڑ دیتے تھے۔ کتنا بڑا ظلم تھا یہ۔ اچھا، اب ایک اور بات یہاں دیکھیں، فرعون سے فرعونیوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہم بچوں کو ذبح کرتے رہیں گے تو مستقبل میں ان فیوچر ہمارے کام کون کریں گے، عمارتیں کون بنائیں گے، جنگل سے لکڑیاں کون کاٹ کر لائیں گے، گڈھے کون کھودیں گے، یہ سب کاشت کون کریں گے، کھیتی باڑی کون کریں گے، پانی کون بھریں گے، ہمارے نوکر کون ہوں گے جب سب مرد مارے ہی جائیں گے تو۔ تب فرعون نے کہا کہ ایسا کرو، 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور 1 سال پیدا ہونے والوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اب 1 سال کے وقفے سے یہ کام ہوگا۔ بہرحال بہت بڑا ظلم تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے محفوظ رکھا وہ آگے کے پاروں میں ہم کہیں بیان ہوا ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ 20ویں پارے میں وہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، بہت دلچسپ ہے واقعہ، وہ بیان کریں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو آپ نے یکجا کیا، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تمام بنی اسرائیل کو لے کر آپ مصر سے ہجرت کریے اور نکل جائیے مصر سے باہر۔ جب تمام بنی اسرائیل مصر سے رات میں نکل گئے، صبح ہوئی، فرعونیوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سب غائب ہیں، تو ان کو پکڑنے کے لیے پوری فوج گئی، فرعون گیا، فرعونی گئے، سب گئے، اور تب تک بحر قلزم تک بنی اسرائیل پہنچ چکے تھے، سمندر تک، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعونی آ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اب کیا ہوگا، سامنے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعونی آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں، اس میں راستے بن جائیں گے۔ آپ نے جب اپنا عصا سمندر پر مارا تو پانی کی دیواریں بن گئی، بیچ میں راستہ، خشک راستہ آ گیا، بنی اسرائیل اس میں سے پار ہو کر نکل گئے۔
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں بیان فرمایا، اور جب پھاڑ دیا تھا ہم نے تمہارے سبب دریا کو تو بچا لیا ہم نے تمہیں، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو اور تم دیکھ رہے ہو۔ دیکھیے جب دریا پار ہو کے بنی اسرائیل چلے گئے اور فرعونی آ گئے، وہ بھی اس راستے میں سے چلنے لگے، جب وہ بالکل دریا کے اندر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو چلا دیا، وہ سب ڈوب رہے تھے اور یہ منظر بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔ آپ سوچئے کتنی تسلی ملی ہوگی ان کو کہ آنکھوں کے سامنے ظالم ڈوب رہے ہیں، جنہوں نے بچوں کو ذبح کیا وہ ڈوب کر مر رہے ہیں، جنہوں نے نسلوں پر ظلم کیا وہ آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر رہے ہیں۔ کتنا بڑا انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر کہ ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا پانی میں۔ اتنا بڑا انعام فرمایا اللہ نے، اس کے باوجود یہ اللہ کے آخری نبی سے حسد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ نے فرعونیوں کو ڈبو دیا تمہارے سامنے، اور تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے موقع آئے کہ بنی اسرائیل سے غلطیاں ہوئی، اور بنی اسرائیل کو بار بار اللہ نے معاف کیا، یہودیوں کو۔ یہ واقعہ بھی باقی ہے، آگے میں اس کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، اس لیے ابھی نماز کا بھی وقت قریب ہے تو میں اس کو یہیں پر موقوف کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہاں سے میں آگے کی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ ان واقعات سے اور ان آیات کریمہ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اطمینان کے ماحول میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ اطمینان کے ماحول میں قرآن مجید کو سنیں اور سمجھیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔